बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी जो कि काफ़ी तशवीशनाक है, उसके अब अंदरूनी और बैरूनी यानी बैनुल-अक़वामी पर जो हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनका गठजोड़ है जो कि अब बेनकाब होता जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर हम बात करें बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस की, तो उसके बाद से भी मुस्तकिल हमें दहशत गर्दी का सामना है। अभी कल्लात में और उसके बाद हमने देखा कि नौशकी में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए और डेरा गाजी खान में भी हुए, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 16 जो फितनउल खवारिज थे उनको जहन्नुम वासिल किया। और इन तमाम जो कार्रवाई होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वो बड़ी भरपूर की जाती है और उन दहशत गर्दों का कला कमा किया जाता है। और साथ साथ में इस तमाम कार्रवाई में हमें आवाम का ताउन भी नज़र आता है। गुज़िश्ता रोज़ी हमने देखा कि 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज कन्वे किया गया कि जी यौम पाकिस्तान की तकरीब में पूरी कौम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो दहशत गर्दी की जंग में शाना बशाना है। तुरबत में भी हमने देखा कि बड़ी बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया था और वहाँ पर अखवत और भाईचारगी का एक मैसेज दिया गया। नाज़रीन, यकीनन जिस तरह हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, उसका सद्देबाब जानने के लिए हम मुस्तकिल डिबेट करते रहते हैं और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान कई अरसे से जो है वो दहशत गर्दी के हवाले से बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ भी उठा रही है। और अब यकीनन सबूत के साथ, डोजियर्स के साथ हम आलमी फोरम पर जाते हैं, लेकिन साथ साथ हमें उन एलिमेंट्स का भी जायज़ा लेना होगा जिसकी वजह से दहशत गर्दी पनपती जा रही है। पाकिस्तान छोड़ने वाले इलीगल जो अफगानी हैं उनकी तादाद तकरीबन 8,76,000 से के करीब जो है वो बढ़ चुकी है। सो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुकीम अफगानों की तादाद जो है वो इतने अरसे से किस प्रोसेस के ज़रिए जो है उनको मतलब कहा जा रहा है कि आप एक लीगल जो है लीगल तरीके से अपनी शहरियत को कन्वर्ट करें। और अभी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पाकिस्तान के नुमाइंदा जो खुसूसी नुमाइंदे थे सादिक खान साहब, उन्होंने काबुल का अहम दौरा किया था, अपने हम मनसब से भी मुलाकातें की। तो क्या मुस्तकबिल में हमें कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान नज़र आ रहा है? जिस तरह हम हमेशा डिबेट करते हैं कि दहशत गर्दों को तो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? इसी पे पहले सेगमेंट में डिबेट होगी। मेरे मौजूद पैनल जो मेरे साथ मौजूद हैं, मुबश्शिर मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी, दिफाई तज़कियाकार हैं। अब दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। मुबश्शिर साहब, चूँकि आप सहाफ़ी हैं तो आपसे पहला सवाल ले लेती हूँ। सर, पाकिस्तान में जिस तरह हालिया दहशत गर्दी का इस्तराब पाया जा रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कुव्वत के, वो कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है, इसी तरह हमें दहशत गर्दी का ये एलिमेंट इसलिए नज़र आ रहा कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी वाइज जो है अपने आप को स्टेबल कर रहा है तमाम तर चैलेंजेस के साथ साथ। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि इन एफर्ट्स को ये दहशत गर्दी कितना नुकसान पहुंचा रही है? बहुत शुक्रिया शाजिया। अल्लाह करे कि जो आपने कहा कि चिराग जो है वो बुझने से पहले टिमटिमा रहा है, तो वही सिचुएशन जो है वो हो। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा मुतासरा हमारे दो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर जो हमने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि जो ये सारे एलिमेंट्स जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनका जो अपना सिस्टम है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो सोशल मीडिया उनका है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम करता है। आपने भी वीडियोस देखी होंगी, हमारी नज़र से भी गुजरी कि वो पहाड़ों के ऊपर सोलर पैनल्स के साथ बैठ के अपना जो है वो जो भी इक्विपमेंट है उसको चलाने की कोशिश करते हैं और चलाते भी हैं। तो मकसद ये है कि क्या जो इतनी ज़्यादा उनके पीछे एक ट्रेनिंग जहाँ से भी उन्होंने हासिल की है, हमसाया मुल्कों से हासिल की है, जिन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने उनका साथ दिया है, वहाँ तक वो गए हैं। इस दौरान जो हमारी जो वर्किंग होनी चाहिए थी या उस दौरान जो हमने अपना विजिलेंस शो करनी चाहिए थी, कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि क्या हमने वो उतना काम किया। इस चीज को अभी आप देखें कि कुछ अरसा पहले जब हम इस तरह की, जिस वक्त अमेरिका यहाँ से जा रहा था अफगानिस्तान से, तो उस वक्त पाकिस्तान यकीनन इसके ऊपर बात कर रहा था कि बहुत बड़ा वेपन वो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन इसके अलावा ये कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं तैयार हो रहा था कि वो वेपन का होगा क्या, कि मतलब वो कहाँ पे जाएगा। अल्टीमेटली क्या देखा कि हमने कि वो अफगानिस्तान के जो 40 साल की जो भी सिचुएशन है उसका हर सूरत मलबा जो है वो पाकिस्तान पे पड़ता है, और ये इस वेपन का मलबा भी पाकिस्तान पे पड़ा। वो दोनों सूरतों में पड़ा। पहली सूरत जो है वो हमें कच्चे के डाकुओं के पास वो वेपन नजर आया, फिर उसके बाद हमें ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं इनके पास नजर आया। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसमें हमारी विजिलेंस जो है ना ये क्वेश्चन देती है
کہ ہمیں اس چیز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا. اور یہ ہم تو میرا خیال ہے کہ زیادہ کانشیس تھے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ یہ امریکنز یہاں سے جا رہے ہیں, نیٹو فورسز جا رہی ہیں اور اتنا ویپن یہاں پہ پڑا ہوا ہے, یہ آخر کار اس کا استعمال کیا ہوگا, اور یہ قوتیں یہاں پہ جو ہیں جو ٹیررزم میں ملوث ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاست پلس ایک انریسٹ ہوتا ہے, وہ انریسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ انریسٹ ہوتا ہے کہ جس وقت جو آپ کی نسل ہے, نئی نسل خاص طور پہ, ان کو اپرچونٹیز کم مل رہی ہوتی, تو وہ ٹریپ ہو سکتے ہیں. ان کو ایسی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جلدی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز بھی جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوئی کہ جو نوجوان نسل جس کو اپرچونٹیز بہت زیادہ ملنی چاہیے تھی, ظاہر ہے ہمیں اس حساب سے سوچنا چاہیے نا کہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو اتنا جو ہے وہ سلو کیوں رکھا ہوا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ, یہ دو دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا فیکٹر ہے. یہ تو آپ کے وہی بات آ گئی نا جو آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ گورنرز کے معاملات بھی ہیں, سیاسی بہت زیادہ ہیں کے ساتھ گورنرز کے. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک پولیٹیکل جو ہمیں لوپ ہولز ہیں نا, جو ایک تصادم نظر آیا اتنے عرصے سے. اور یہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جی سافٹ اسٹیٹ کے بجائے ابھی ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا, وہ سافٹ اسٹیٹ کا امیج بھی ہمیں مبشر صاحب نظر آیا تھا جب پی ٹی آئی کی اقتدار تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے, ان کو ایک طرح سے ایک اسپیس دیا گیا تھا. وہ ساری چیزیں ابھی ہم ہمیشہ ڈیبیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن اب فواد صاحب جس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے, لیکن کب تک؟ یہی آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کب تک ہم گورنرز کے معاملات کو, جوانوں کے شہداء کے خونوں سے ہم اس کو فل کرتے رہیں گے. یہ وقت جو ہے نا یہ بڑا سوچنے والا ہے, اور یہ وقت ایسا ہے کہ میرا خیال ہے سب کو اپنے گرجز چھوڑ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک واقعی ایک پیج پر آنا ہوگا. اب تک تو ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا پیچھے رہ گیا, قومی سلامتی کی ہماری جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ایک بڑی اپوزیشن جماعت شامل نہیں ہوئی. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ کب تک یہ فوج جو ہے دہشت گردوں کو مارتی رہے گی لیکن دہشت گردی کو ختم نہیں کر پائیں گے اس طرح؟ جی بہت بہت شکریہ شازی صاحب. دیکھیے آپ نے تو ایک جو میجر پوائنٹ تھا کہ جو اس وقت ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیفالٹ پالیسی آف پی ٹی آئیز گورنمنٹ ان 2018 کہ جب انہوں نے سافٹ سٹانس اپنایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹی ٹی پی کے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں کے پی کے میں ان کو آبادکاری کی جائے, اور اس کا جو آپ ریپرکشنز ابھی دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز ایگزیکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف نے بتائی, اور وہ یہی بتائی کہ دیکھیے آرمی ایک علاقہ کلیئر کرتی ہے, اور جب وہ کلیئر کرتی ہے تو اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کو. لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, یا وہ ان کے پاس وہ ٹولز ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ریٹین کر پائیں, اور پھر وہاں کے جو ٹیررزم ہے دوبارہ پنپتا ہے اور دوبارہ فوج کو بلایا جاتا ہے. یہ سائیکل جو ہے آپ کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور شاید وقت آ گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہ جی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں, ان کو جو لوکل گورنمنٹس ہے ڈسٹرکٹ لیول تک یا گراس روٹ لیول تک ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. ٹریننگ جو ہے ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو دینی پڑے گی. ان کو جو ہے اکوپمنٹ جو ہے وہ جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ دینا پڑے گا. ٹیکنالوجی, جی ٹیکنالوجی بھی ساری چیزیں. لیکن دیکھیے ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ دنیا کی جو ایولیوشن ہوئی اس میں ٹیررزم کی ایولیوشن بھی ہوئی ہے. ایک ہمارے پاس ایک تاریخ میں مثال ہے آئی آر اے کی. آئی آر اے واز اے ملیٹنٹ گروپ اور اس کا پولیٹیکل آرم واز شنفن. اسی طرح اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو بی ایل اے کا تو اٹس اے ملیٹنٹ تھنگ, لیکن اس کا پولیٹیکل گروپ کون؟ بی وائی سی. اور وہ جو ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. دیٹ واز دا ریزن کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بہت بہتر پوائنٹ آف کیا کہ یہ سافٹ اسٹیٹ کا جو کلیئر میسج ہے نا کہ یہ بی ایل اے یہ بلوچ ہمارے بھائی تو ہے نہیں نا, یہ بلوچ لوگ تو نہیں ہے, یہ تو وہ ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جو ایک طرح سے اپنے آپ کو, مطلب یہ شو تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, لیکن اس تحریک کے آڑ میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا اور بلوچیوں کو ہی نشانہ بنایا. اس پہ کوئی دو رائے نہیں شازیہ. پر دیکھیے بی آر اے ہے یا بی ایل ایف تھا, ان کے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے تو
رشیا میں جا کے, کیونکہ ان کی وفات بھی رشیا میں ہوئی, انہوں نے بیان دیا کہ BLA کے جو اس وقت کے کرتا دھرتا ہیں ان کی ٹریننگ, ان کی سپورٹ, ان کی فائنینشیل جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. اور افغانستان بھی ہے, افغانستان جعفر ایکسپریس میں رحمان گل تھا, کوئی رحمان گل بانی جو کہ جس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, وہ افغانستان از اے پلیٹ فارم جو اس وقت ہے, جس طرح مبشر صاحب نے بات کی کہ جی امریکن انخلا کے بعد وہ جو گیپ کریٹ ہوا, کیونکہ اس وقت طالبان کی جب حکومت آئی تھی تو وہاں گورننس نام کی چیز تو تھی نہیں, ان کو کچھ عرصہ لگا اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے افغانستان میں. دیٹ واز دا ٹائم کہ جو اس وقت وہاں جی جو ڈیفالٹ تھے, اور ہم نے بھی, میں آپ جس طرح بتا رہا تھا کہ ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ بڑا سافٹ سٹانس ان کو پیش کیا گیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کا ادراک جو ہے وہ PTI کو بھی ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو, بینگل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ ہربیار جو ہے اس کی جو وہاں اس کو چھوڑا گیا انگلینڈ کی عدالت سے, اس میں ایک گواہ جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے, اور انہوں نے کیسی کی تھی انہوں نے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو پوائنٹس ہیں, ہم آرمی شہادتیں دے رہی ہے, اور یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو آفیسر اور جوانوں کا ریشو ہے شہادتوں کا وہ بہت زیادہ ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. لیکن دیکھیے وہی بات ہے کہ یہ شہادتیں دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہیں, ہم اپنی گربان میں ضرور نہ جھانکیں, ہمیں جھانکنا پڑے گا. ہمیں لوکل گورنمنٹس ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ان کے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, پولیس ہے, FC ہے, رینجر ہے, ان کو اکوپ کرنا پڑے گا. اور جب یہ ہم آپریشنز کر کے آرمی جو ہے جب وہ واپس بیرکس میں جاتی ہے تو وہاں کی جو ریٹ ہے وہ ذمہ داری اس پروونشل گورنمنٹ کی بنتی ہے, اور ان کو وہ اونرشپ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے مبشر میر صاحب, جس طرح انہوں نے نشاندہی کی, اور سب جانتے ہیں کہ جی جو دہشت گردی میں جو ہمیں ایک طرح سے ایک را کی اور افغانستان کی جس طرح گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ جعفر ایکسپریس میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ رحمان گنڈوالی کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گرد کمیونیکیشن میں تھے. اس کے بعد جعفر ایکسپریس حملے پر ہی جو سکھ فار جسٹس کینیڈا, انہوں نے بھی, ان کے جو رہنما ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بلوچستان میں جو بڑی دہشت گردی ہے اس پہ را ملوث ہے, اور ہمیں ایویڈنس پہ ملے. کلبھوشن یادو ہمارے, ہم نے تو لے کے دیا ان کو. اب سوال یہی ہے کہ حکومت جو ہے جس طرح اپنے ڈپلومیسی چلا رہی ہے اور سفارتکاری کے ذریعے یا مطلب ملٹی ٹاسک کر رہی ہے, جاتی ہے فورم پر انٹرنیشنل, وہاں پر آواز اٹھاتی ہے, لیکن حکومت تو یہ کام کر رہی ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو الائنس, ہمارے جو دوست ممالک ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. جیسے کہ سعودی عرب کے ابھی دورے پر گئے تھے, ریکوڈک میں سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ وہ 15% اس میں شیئرز لگائے. دوسرا CPEC کا ہمارا دوسرا مرحلہ چل رہا ہے, اور بھی ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, لیکن وہ تو کامیاب اس وقت ہوں گے نا جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہوگی. دیکھیں شازیہ, ایک چیز تو ہے کہ دیکھیں جن ممالک نے ہمارے خلاف کام کرنا ہے, ہم دیکھیں تو وہ تو کرتے رہیں گے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ رک جائیں گے. اگر انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, را کی بات کر رہے ہیں کہ را جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, تو ظاہر ہے ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے, تو وہ تو ہمارے ساتھ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے میئرز, میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی اپنا ہوم ورک کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو انڈیا جو ہے جس طرح اکنامک ڈپلومیسی کے ساتھ ہمارے بہت سے عرب دوستوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی اکنامک ڈپلومیسی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, اگرچہ اس کے ساتھ جو ہے ڈیفرنسز ہیں, لیکن بزنس اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی بزنس تو وہ آپ سمجھ لیں پوری مسلم ورلڈ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ مسلم ورلڈ کا جو ہے وہ چارٹ اٹھائیں جس کے اوپر لکھا ہو, چیک کریں کہ مثلا انڈیا کے بزنس پارٹنر جو ہیں وہ ٹاپ کے کون ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے ممالک مسلم کنٹریز ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسلم کنٹریز کی بنیاد کے اوپر حمایت حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو دنیا کا جو چیزیں چینج ہو گئی ہیں, میں اکنامک ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کتنے بینیفیشل اور آپ ہیں, اور آپ کے لیے کون ہے, کس کے ساتھ آپ کی ایکویشن جو ہے وہ کس کنٹری کے ساتھ کس طرح کی ہے, تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ حمایت جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو جو بالکل غیر مشروط حمایت ملتی ہے نا انٹرنیشنل فورم میں, وہ صرف چائنا کی ملتی ہے, جو آپ کی خاطر ویٹو بھی کرتا ہے. باقی اور کسی کنٹری نے آپ کو یہ حمایت نہیں دی. تو اس کو ٹھیک ہے کہ اس کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, یہاں پہ ایک ہمارا ایک اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے, اس کے علاوہ اکنامک پارٹنرشپ بھی ہے,
اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں، اور جس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور اس سے چائنیز بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کے اوپر حملے ہوئے، کتنا اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. تو ہمیں تو اس چیز کو روکنا چاہیے کہ جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت دوست ہے، جس کے ساتھ، جس نے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا ہوا ہے، ہمیں ایف اے ٹی ایف کے اندر جتنی زیادہ مشکل آئی ہے سب سے زیادہ ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہمیں تو اس چیز کو پہلے تو اس کو تو ہمیں اپنا ساتھی بنائیں، اپنا پکا دوست جو ہے نا اس کو تو ساتھ لے کے چلیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ابھی بھی کچھ پرابلمز ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھرو نہیں ہو رہی. اگر ہمیں دہشت گردی کا اس طرح مقابلہ یقیناً کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ہمارے اس طرح کے دوست ہیں، خاص طور پہ چائنا کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو رشیا جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن اچھے ہوئے تھے، لیکن سم ہاؤ اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم آئی. لیکن کم از کم ہمارا چائنا جو ایسا فرینڈ ہے جو ہماری خاطر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے فورمز کے اوپر بڑے فیصلے لیتا ہے، اس کو ہمیں ناراض کرنے والی پوزیشن پہ نہیں جانا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہماری ڈپلومیسی ہے ہر لیول کے اوپر وہ سٹرونگ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز ضرور جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے ان بائسڈلی کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ چلتا آ رہا ہے. مثلا کوئی اسپیسیفک ایک ٹائم نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کے بعد ٹیررزم شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں ڈرونز جو ہیں وہ بھی ٹیررسٹوں نے استعمال کیے ہیں، اور ڈرونز حملے جو ہیں ان کے جواب کے اندر پاکستان میں زیادہ شدید کارروائیاں ہوئی ہیں. آپ پچھلے 25 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، 2000 سے لے کے ابھی 2025 چل رہا ہے، اس وقت تک کا دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈرونز جو ہیں پاکستان کے اندر کب استعمال کیے گئے، ہم نے کیسے اجازت دی کہ ڈرونز استعمال کیے جائیں. ہماری اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، اور جو ہمارے ساتھ دوسرے کنٹریز کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ادروائز دوست سمجھتے ہیں ان کو ہم آگے کر دیتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ آتے ہیں. ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. بشیر صاحب وہی بات آ گئی نا کہ ہم نے ماضی میں اتنی غلطیاں کر لی ہیں، جیسے کہ ہماری جو پالیسیز، جیسے اکانومی پالیسی ہو گئی، فورن پالیسی ہو گئی، ہماری نیشنل پالیسی ہو گئی، یہ تو وہ ہیں جو بن جاتی ہیں تو کنسسٹنسی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. مگر یہاں پہ مسائل یہ آتے ہیں کہ جی جو حکومت آتی ہے وہ پھر اپنے طور پہ ایک پریشر آ کے، انٹرنیشنل پریشر یا جیو پالیٹکس کے تحت جو ہے وہ اپنی اس پالیسی کو چینج کر تو اب تو پھر وہ جیو پالیٹکس کی بجائے ہمیں جیو اکنامکس پہ جانا چاہیے نا. اب تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے، پاکستانی عوام کے، اس کنٹری کے، اس ریاست کے انٹرسٹ کیا ہے. تو جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو تو ہم تسلیم بھی تو نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ بھی تو گوارا نہیں کرتے. تو ابھی تو آپ دیکھیں کہ اگر 2025 میں ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے تو کیا ہم ان غلطیوں کے نتیجے میں سب سے پہلے تو کیا ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر جو جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خواہ اس کا سائز چھوٹا ہے یا سائز بڑا ہے، تو کیا ان کو جو پہلے آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کے اندر سب لوگ جو ہیں ایک پیج پہ نظر نہیں آتے، تو پہلا ٹاسک تو ہمارا ہونا ہی یہ چاہیے کہ ان کو ایک پیج کے اوپر کیسے لانا ہے. تو جب آپ وہ گریوینسز دور کریں گے تو پھر ہی وہ لوگ ایک پیج پہ آئیں گے. ہوتے نا ان کے مسئلہ تو یہی ہے. جس دن قومی سلامتی پالیسی کا اس کا اجلاس تھا اس دن بھی ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کہ بھائی آپ چلیں، آپ خط لکھ رہے ہیں، 3 خط لکھ رہے ہیں، بار بار جا کے آرٹیکلز وہاں بین الاقوامی مالیت اداروں میں آرٹیکلز آپ کے چھپ رہے ہیں، آپ ملنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، بھائی اس دن اچھا موقع تھا، آپ جاتے ملتے اپنے گرینوینسز دور کرتے، لیکن وہ اس چیز کو اویل نہیں کرنا چاہتے. وہاں پہ ایجنڈا ان کا تو نہیں تھا نا. وہ تو دیکھیں نا وکٹم کارڈ یوز کرتے آ رہے ہیں، وہ تو کسی طرح میرا خیال ہے کہ جو سیاسی جو ہوتی ہے نا، فورس ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ سیاسی فورم کے اوپر بات کی، اور پارلیمنٹ جو ہے موجود ہے، پارلیمنٹ میں ان کی بھی نمائندگی ہے. سر ابھی صادق خان صاحب کابل گئے اور بڑا اہم دورہ رہا، کیا نظر آ رہا ہے اس ملاقات کو، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر آرمی چیف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ کی جی رول آف گیمز جو ہے وہ اب ہم نے چینج کرنا ہے، یعنی ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ بھی جانا ہے اس اینگل سے، اور اس اینگل سے ہم نے حکومت کو اپنی سفارتی چینل بھی استعمال کرنا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شازیہ. ابھی دیکھیے جو رولز آف انگیجمنٹ ہے ان افغانستان، those have been changed. کیوں؟ with the change of government in US. اب آپ دیکھیے جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے جو پالیسیز کے جو اپنی اعلان کیا تھا اس میں سب سے پہلے ون آف دا پالیسیز افغانستان تھا، اور اسی وجہ سے اب وہ طالبان گورنمنٹ کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ افغانستان ایک اور نئے گریٹ گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے جس میں چائنا، رشیا اینڈ امریکہ دوبارہ جو ہے وہ اس خطے کی پر اپنی ہیجمنی
برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. دیٹ از دا ٹائم کہ جس طرح میر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیونکہ ہمارا آل ویدر فرینڈ چائنا ہے, چائنا کی جو انٹرسٹ افغانستان میں ہے ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا پڑے گا, اور ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان, ان کے جو چائنا کا انٹرسٹ ہے ان افغانستان, اس کو لے کر چلنا پڑے گا. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی جب اب دوبارہ جب امریکن انٹرفیرنس جو ہے وہ افغانستان میں شروع ہونے جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ بیسز کی بات کر رہے ہیں اور وہاں اپنے دوبارہ فٹ پرنٹس لانے کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت ہی سمجھ کے اپنے جو الائز ہیں, خاص طور پہ جو اس وقت ہمارے چائنا تو ہمارا آل اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور ہمارا جو اس وقت ہماری جو دوستیاں بڑھ رہی ہیں رشیا کے ساتھ, ان کا بھی ہمیں ادراک کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیے یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن انڈین انٹرفیئرنس ان افغانستان جو کہ پہلے بھی موجود تھی, 11 سال رہی جب طالبان کی حکومت نہیں تھی, ناردرن الائنس کی حکومت تھی, اور اب دوبارہ وہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ کاؤنٹر بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہے. ہمیں افغان گورنمنٹ جو طالبان کی اس وقت ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے اس کو انگیج کرنا پڑے گا. ہمیں انویسٹمنٹ ان افغانستان بات کرنی پڑے گی. ہمیں ان کی جو گورنرز ہے اس میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی پڑے گی. جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی اتنی زیادہ شاید یہ ہمارے لیے پرابلمز جو ہیں جو کہ ٹرانس بارڈر ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں. لیکن دیکھیں چائنا کا بھی انٹرسٹ افغانستان میں ایک ہے, جس طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جی جو سینٹرل ایشین کنٹریز واخان کی طرف سے وہاں دہشت گردی ہوتی تھی, ایک تو اس کو روکیں, اور اب یہ جو بی ایل اے والا بینس ہے افغانستان سے, یہ بھی چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کو سبوٹاج کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو انگیجمنٹ اس وقت ٹی ٹی پی ڈیفیکٹو گورنمنٹ سے ہے, وہ بھی جو ہے اس وقت انگیج کریں گے, اور ہمیں وہ فورم استعمال کرنا چاہیے. اور زلمی خلیلزاد کا جو بھی دورہ ہوا اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے زلمی خلیلزاد صاحب جو ہے وہ کوئی ان سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو ان کی انٹینشنز رہی ہیں پاکستان کے بارے میں, جو ان کے خیالات رہے ہیں, تو ان کی جو انگیجمنٹ ہے ٹورڈز افغانستان شاید ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں رکھنی نہیں چاہیے. لیکن میں آپ سے پھر وہی عرض کروں گا کہ ہمیں چائنا کا جو اس وقت انفلوئنس تھوڑا بہت موجود ہے افغانستان میں, اس کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ وہ جو انفلوئنس ہے وہ چائنا کے لیے بھی بہتر ہے. اگر وہ بی ایل اے کو وہاں کاؤنٹر کرتے ہیں تو جو سی پیک بلوچستان میں اور کے پی کے میں الٹیمیٹلی جو چلے گا, اگر واخان کوریڈور کی طرف ہم جائیں, تو ان کے لیے بھی فیوچر میں بہت کارآمد ہوگا. لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بیلنس آؤٹ اب کرنا پڑے گا کہ جی امریکنس جو اب اپنے فٹ فرینڈس کی بات کر رہے ہیں افغانستان میں, اس کو لیوریج انڈیا دے رہا ہے, اس کو لیوریج چائنا بالکل نہیں دے گا. اب انڈیا کا جو لیوریج ہے افغانستان, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں وہاں بہت زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے اکنامک وار تو ہے, موجود ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں, دیکھیے انڈیا کی بات سنی ہی اس وجہ سے جاتی ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, 1 بلین سے زیادہ وہاں آبادی ہے, تو وہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جی وہ مارکیٹ کیپچر کرے, اس لیے وہ انڈیا کی سنوائی بھی ہوتی ہے. OIC میں انڈیا نے اپنا ممبرشپ کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہماری جو مسلم آبادی ہے وہ شاید بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے, اسی وجہ سے وہاں وہ آبزرو کے طور پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہمیں میں سمجھتا ہوں پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. لیکن جہاں تک سسٹینیبل آف پالیسیز کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جی SIFC از اے ویری گڈ فورم رائٹ ناؤ, کہ ارسپیکٹو آف دا گورنمنٹ جو فیوچرز میں آتی ہیں, SIFC کو اگر ہم فعال کریں گے اور اس کے انڈر جتنے بھی ہم کانٹریکٹس کرتے ہیں ود ڈفرنٹ کنٹریز, تو شاید وہ آنے والی گورنمنٹس کے لیے ہولڈ فار گڈ ہوں گے. ٹھیک ہے سر, یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے اور ان کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے افغان سٹیزن کارڈ پر جو حکومتی پالیسی ہے وہ کچھ حد تک تو بہتر ہے, مگر اور کیا بہتری آنی چاہیے اس میں؟ لیکن سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو ہمارا جو بڑا اچھا سسٹم ہے, نادرا کا بڑا اچھا سسٹم ہے, اور اس کو ہم نے کافی حد تک اس کو تطہیر کی ہم نے کافی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہیومن ایرر بہت زیادہ آئے, اور کئی جگہوں پہ ایون سندھ کے اندر بھی یہ جو ہے نا رپورٹس آئیں اور لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی کہ بہت سی جگہوں پہ ان کے پاسپورٹ بنے, شناختی کارڈ بنے پہلے, اس کے بعد پاسپورٹ بنے. تو یہ جو ہمارا جو کوئی لوپ ہولز ہیں, اگین وہی بات آتی ہے کہ ہمارے اپنا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خاندان جو دوسری تیسری نسل ان کی ہو گئی ہے اور ان کے بچے یہاں پہ بہت سے پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ پراپرٹیز بھی بنا چکے ہیں، اس پہ ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی کہ اگر ان کو ہم شہروں میں رسائی دے رہے ہیں تو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا، ان کو کیا سہولت ہوگی، کیا لیکن یہ ان سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو لیگل پروسیس کر لیں، اس کو دیکھیں انلیگل ہے تو دیکھیں ان کا کام اگر بغیر لیگل کیے زیادہ اچھا ہو رہا ہے، وہ لوگ ہیں ڈاکومنٹیشن کے لوگ نہیں ہیں، نہیں دیکھیں ڈاکومنٹیشن کے لوگ نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ان کی ایسی ہیں، آپ ان کے دیکھیں نا جو وہ کاروبار کر رہے ہیں مارکیٹوں میں، آپ کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا، کپڑے کا کاروبار وہ کر رہے ہیں، وہ چائنا سے بھی ان کا مال آ رہا ہے، ہر جگہ سے آ رہا ہے، آپ کی کپڑے کی مارکیٹیں آلموسٹ ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے پاس پراپرٹیز ہیں، اور وہ چیزیں کس طرح ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمیں اب کوئی اگر نیا فریم بنانا ہے تو اس فریم میں لانے کے لیے کوئی تھوڑی سی سختی یقیناً کرنی پڑے گی کہ کیا جائے کہ جس کا اوریجن جو ہے وہ پاکستان نہیں تھا. اب دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پاسپورٹ اگر کسی کا انڈین اوریجن ہوتا ہے اس کے لیے شناختی کارڈ بننا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جس کا اوریجن جو ہے اس کے فادر کا یا اس کے پیرنٹس کا یا اس کے فور فادرز کا وہ نہیں ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا. چلے میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین یقیناً یہ ایشو ایک ایسا ہے جس کو بڑے طریقے کے ساتھ حکومت جو ہے وہ اس کو ہینڈل بھی کر رہی ہے اور ایک پروسیس کے ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں جو الیگل طور پر یہاں رہ رہے ہیں یا تو وہ اپنے آپ کو لیگل کروا لیں یا پھر وہ واپس اپنے وطن چلے جائیں. پاکستان نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے اور اب بھی مہمان نوازی کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ جو افغانستان کا جو معاملہ ہے جہاں سے دہشت گردی پنپ رہی ہے, اگر پاکستان اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو افغان طالبان حکومت اس کو ڈینائل کر دیتی ہے, جس سے پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں ایک افسوس اور غم کا بھی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. ہر چیز کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. بہرحال بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات کریں گے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان جیسا کہ جو معدنی ذخائر ہیں اس سے مالا مال ملک ہے اور یقیناً مائنز اینڈ منرلز جو ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے معیشت کے حوالے سے اگر خوشحالی اور استحکام آئے تو غلط نہ ہوگا. لیکن یقیناً ہم ماضی کی جو بھی پالیسیز اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تاخیری نظر آئی کہ اس سے ہم استفادہ نہیں لے سکے. لیکن بہرحال اس حکومت جو اس وقت حکومت کی پرائرٹیز ہیں اس میں مائنز اینڈ منرلز جو ہے وہ یقیناً بڑا کنسیڈر کر رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ منرل کانفرنسز بھی ہوئی ہیں, کچھ آگے کی اسٹریٹجی بھی اپنائی جا رہی ہے. سو ہم اسی پر بات کریں گے. اپنے پینل کا تعارف کرا دوں, میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ فارمر ڈی جی کول مائنز ڈیولپمنٹ سندھ ڈاکٹر نسیم الغنی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ اکانومسٹ ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ندیم صاحب. ندیم صاحب یقیناً ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنے معدنی ذخائر کی 6 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ خوش قسمتی تھی اور بدقسمتی یہ تھی کہ ہماری جتنی بھی ماضی کی حکومتیں گئی ہیں وہ کچھ سیاست کی وجہ سے کچھ اور مسائل کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں لے سکی. کیا وجہ نظر آئی سر؟ دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے یہاں حکومتیں گزری ہیں شارٹ ٹرم اور شارٹ سائٹڈ لوگ رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے ویژن چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اس قسم کی جب انڈسٹری میں آتے ہیں اٹ از بیسکلی اے پرسن شوڈ ہیو اے ویژن اور ویژن کے ساتھ نالج کہ اس کے کیلکولیشن کے مطابق آپ کی معیشت کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے. جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ کے پاس خزانہ بھی ہوگا تو آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس الحمدللہ کول کا ذخیرہ ہے, سونے کا ذخیرہ ہے, کاپر کا ذخیرہ ہے اور ہمارے پاس لائم سٹون ہے
اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ساری انڈسٹریز میں لگتی ہیں. آپ دیکھیں سیمنٹ کی انڈسٹری, لائم سٹون اور کول سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس کی وجہ سے ریٹس ریڈیوس ہو سکتے ہیں. اگر پراپرلی ہم اپنے ہی ملک کے اندر اس کو دیکھیں نا, ہم لائم سٹون ہو گیا, کول ہو گیا, اگر ہم اپنے ملک کا استعمال کریں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن ہر جگہ پہ آئے گی. پھر ہم بات کریں گے آئرن اور کی. سٹیل جو بھی بنتا ہے, آئرن اور کول جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس میں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم سیو کر سکتے ہیں, ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن اگین کم آئے گا. کاپر کی ہم بات کرتے ہیں, ریلوے میں استعمال ہوتا ہے, ایروپلینز میں استعمال ہوتا ہے, وائرز میں استعمال ہوتا ہے, انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. کاپر کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. سو دیٹ اگین گیوز اے ویری بگ امپیکٹ آن آر اکانومی. تو اس کو اب جو SIFC نے جو پلان کر رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ, میں کریڈٹ دوں گا SIFC کو, کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو کہا کہ جناب آپ اس انڈسٹری میں آئیں اینڈ لیٹس ورک آؤٹ ٹوگیدر ٹو ٹیک دا گولڈ آؤٹ. تو ہم جب تک کہ ہمارا ویژن, کیونکہ ویژن میں اس لیے کہوں گا کہ آج اگر ہم مائننگ کی بات کرتے ہیں تو 40 سال تک اگر ہم مائننگ کریں گے نا تب بھی ہمارے پاس سونا ہوگا. یعنی صرف میں سونے کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم مائننگ کی انڈسٹری میں جاتے ہیں, میں اگزامپل دوں گا آسٹریلیا کی, ان کی پوری اکانومی آپ دیکھیں نا ان کی مائننگز کے اوپر ہے. ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, انڈیا کی اگر ویسٹ کوسٹ کی بات کریں جہاں سے وہ لوگ کوئلہ بیچ رہے ہیں, آئرن اور بیچ رہے ہیں, یہ وہ پروڈکٹس ہیں. آپ کینیڈا کی بات کریں, امریکہ کی, رابرٹس بینک, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کوئلہ بیچ رہے ہیں. اور پھر کیا ہے, ہمارے پاس انرجی کے ویسے بھی پرابلمز ہے. تو ہم نے آج تک ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھی, اور آج جب ہم اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. تو میں اگین کہوں گا ویژن, اس حکومت کی ویژن ہے نا جی, جو آگے جا کے ان کو پتا ہے کہ 20 سال بعد یا 30 سال بعد اگر ہم صرف سونے کی بات کریں تو تقریباً $100 ارب کا ہمارے پاس انپٹ آئے گا صرف 30-35 سالوں میں. ہم سونے کے علاوہ آپ دیکھیں اس طرح بہت سے پروڈکٹس ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب ہم اس وقت ایز این اکانومسٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو اکنامکس جو ہے اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں پھر یہاں پہ خوشحالی آئے گی. اب یہاں پہ جب انڈسٹریز میں آپ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگا تو آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گے, آپ کے یہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور پھر آپ کے روپے کی قدر میں اضافہ ہو. آج آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس تقریباً $5 ارب کا سونا موجود ہے. میں ریزروز کیش کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سونے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم جیسے ہمارے مائنز اینڈ منرلز پہ کام ہوگا, ہمارے روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا, ہماری ویلیو بڑھے گی دنیا کے اندر. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, خربوں ڈالر روپے کے جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایسٹس ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور ہم اس سے استفادہ نہیں لے سکے, کیا ویژن کی کمی تھی, نالج نہیں تھی, یا پھر نیت کا بھی فقدان تھا؟ نہیں دیکھیں, بات سنیں, پہلے تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ہم. ویژن کی کمی تو یقیناً ہوگی, لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں کیپیسٹی کا بھی پرابلم رہا ہے. اچھا. میں اگر بات کروں سندھ کے حد تک اگر میں بتاؤں تو کوئلے سے تھر سے ہم 2 پاور جنریشن کے یونٹ چلا رہے ہیں, وہاں سے پاور جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئلے سے اگر ہم گیس بنانا چاہیں تو ہمارے پاس 1 یونٹ بھی نہیں ہے. ایک تجربہ کیا گیا تھا تھر میں سمر مبارک صاحب نے, جو کہ فلاپ ہوا. اس کے بعد ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی, جبکہ یہ کوئلے سے گیس بنانے کی ایفرٹ 74 میں ساؤتھ افریقہ کر چکا ہے. اچھا. جب اپارتھائڈ کے زمانے میں ان پہ امبارگو لگا تو انہوں نے اسی کوئلے سے گھر میں جو گیس جاتی ہے وہ بھی جلائی, میتھین بنائی, آرٹیفیشل میتھین, اور اسی گول سے میتھنول بنا کے گاڑیوں میں پیٹرول کی جگہ پہ چلایا. تو یہ اتنا بڑا ریسورس ہے, لیکن ٹیکنالوجی اور فوکس نہ ہونے کی وجہ سے ہم انٹیپ رکھے ہیں. ہمارے پاس بے پناہ کوئلہ ہے سندھ میں, جس کو ہم ابھی کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ ویژن میرے خیال میں کافی عرصے سے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اچھا, تھوڑی سی پالیسی بتا دوں میں, جو کہ منرل کے حوالے سے تقریباً سارے پروونسز میں ہوتی ہے, اور اس طرح سے کیسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر 1, ایکسپلوریشن دیتی ہے گورنمنٹ کہ جا کے آپ ایکسپلور کریں. ایکسپلوریشن لائسنس کے بعد جب کوئی چیز نکل آتی ہے, چونکہ ایکسپلوریشن کا مطلب ہے آپ جا کے اپنا خرچہ کریں. جب آپ خرچہ کرتے ہیں تو پھر اس کو پروڈکشن کی اجازت ملتی ہے, اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس سے نکالتا ہے. اس پہ گورنمنٹ کو ملتی ہے رائلٹی.
جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہوتا ہے. Okay. تو پروونشل گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اور اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ملتی ہے جس سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا اس سے کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے چونکہ اس کا جو پروفٹ کا 0.25% ہے وہ CSR کے مد میں کمیونٹی کے ویلفیئر پہ لگ رہا ہوتا ہے. تو اتنا کام تو ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت ترباک میں ابھی آپ چاہیے گا دیکھیے گا ہو بھی رہا ہے. تو ندیم صاحب وہی بات میں نے کی کہ پہلے تو ہمیں ایک تذبذب کا شکار تھے, ہمارے پاس تھیں بھی انٹرنیشنل کمپنیز, ہم نے ان کو بھی بلایا, لیکن انہوں نے جو بات کی کیپیسٹی کی, تو کیا اس وقت اس کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے اب یہ جو دوبارہ, کیونکہ اب دوبارہ اپریل میں مائنز کا جو منرلز کی کانفرنس دوبارہ بلائی ہے, کیا کچھ ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اس حکومت کی کتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس حکومت کا اگین میں کہوں گا کہ ویژن ہے, کیونکہ دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم پروسیس. یہ آج ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے اس انڈسٹری میں کام کیا اور کل نتائج آئے. یہ اس ملک کا فیوچر ہے اور اس فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے وتھ پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. اچھا ہمارے یہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے 70 سال گزر چکے ہیں, اس کے اندر اس لیے نہیں آئے کیونکہ پولیٹیکلی جو ہے اس کو مس یوز کیا گیا, لوگوں کو غلط بتایا گیا کہ جناب آپ کے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, آپ سے یہ چھینا جا رہا ہے, اور وہ کام میں ہرڈلز ڈالے گئے. ورنہ اگر یہ کئی سال پہلے ہوتے تو آج ہاں پاکستان جو ہے IMF سے کوئی لون نہیں لے رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ جو ہے سب سے بڑا پرابلم ہے. اب دیکھیں جو سندھ گورنمنٹ نے کیا میں اسے اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے, کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سے ہرڈلز آئے تھے جب وہ تھر کول پروجیکٹ کر رہے تھے, اینڈ دین they have changed the face of the تھر. تو یہ چیزیں اب ہمیں بلوچستان میں بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر بلوچی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو تو ان کو اس پروجیکٹ کے اندر کام کرنا پڑے گا, اس پروجیکٹ کا حصے دار بننا پڑے گا. دیکھیں ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے خزانے ہیں مگر آج تک ہم نے اس خزانے کو استعمال نہیں کیا تو وہ خزانے بیکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں اگر ہم باہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, دیکھیں دنیا بھر میں لوگ مل کے کام کرتے ہیں. دبئی کی آپ مثال لے لیں, دنیا بدل گئی, ادھر دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا گیا, جوائنٹ وینچرز ہوئی. اسی طرح ہم دبئی کیوں جاتے ہیں؟ ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, تھرکول کی پروجیکٹ کی, انہوں نے کیا کیا, پرائیویٹ سیکٹر کو, مختلف سیکٹرز کو مل کے کام کیا. آپ کے سامنے انہوں نے ایک ایگزامپل کریٹ کیا جس میں سرمایہ کار دوست نظام وضع کیا جا رہا ہے. جی کیونکہ دیکھیں اس انڈسٹری کو میں اگین آپ سے کہوں گا دس از اے گیم چینجر. آپ کی معیشت کو یقین کریں ایسے چینج کر دے گی کہ لوگ کہیں گے کہ اس پاکستان کے اندر, جیسے کہ گلف کنٹریز کے کیا تھا, آئل جب نہیں تھا تو ایک غریب ملک تھے, آج ان کے جو ہے دن بدل گئے. ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کاپر دنیا کے اندر ہر جگہ یوز ہوتا ہے جناب, اور ہمارے پاس بے تحاشا ریزروز ہے. دنیا کے اندر ہم جو بات کر رہے ہوتے کوئلے کی, ہم بات کر رہے ہوتے آئرن اور کی, ہم بات کرتے ہیں لائم سٹون کی, ہم بات کرتے ہیں مختلف, میں کہتا ہوں 90 سے زیادہ غیر منرلز ملکی ہیں. سرمایہ کاروں کو ہم بلاتے ہیں کہ جی آئے آپ یہ معدنی خزانوں کو دریافت کریں, تو پاکستان کے پاس اپنی صلاحیت نہیں موجود ہے کہ وہ ان خزانوں کو دریافت کر سکے؟ بالکل صلاحیت ہے اور یہ خزانے سارے سندھ کی حد تک تو دریافت شدہ ہیں. ہمارے پاس پہاڑ ہیں, کئی پہاڑ ہیں لائم سٹون کے, اور آپ کے پاس جتنی سیمنٹ فیکٹریاں ہیں اس میں لوکل لائم سٹون استعمال ہو رہا ہے, اور جتنی بھی سیمنٹ فیکٹریاں اس میں لوکل مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو بھی سندھ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن تھوڑی سی اس میں جیسے چائنا کلے ہے, جہاں پہ کوئلہ ہے وہیں پہ چائنا کلے ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا کلے ہمارے پاس ہے, چائنا کلے کی یوٹیلائزیشن ہمارے پاس کوئی نہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ہمیں چائنا کلے کے اسپیسیفک جو فیکٹریاں ہیں وہ یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہیں, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چائنا کلے. ہم اسی طرح سے چائنا کلے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو چائنا کلے جس کو چاہیے. چائنا سے بے پناہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہمارا جو ہے نا, ہماری چیزیں وہی لے رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں ایکسپلور شدہ ہیں, اور مزید ایکسپلور کرنے کی سروے آف پاکستان کی ایک سروے موجود ہے, انہوں نے براڈر لائنز پہ اس کو ایکسپلور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں لوگ آئے جو کہ اس کام کو جانتے ہو, مائنرز آئے. اب تھرکول کی حد تک ہم نے انٹرنیشنل بڈ کی ہوئی ہے, لیکن باقی جو بھی ہمارے پاس مائنز ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل بڈنگ نہیں ہے. وہ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی ہمیں.
ٹھیک ہے, اس کو اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے. سر ریکوٹیک منصوبے کا بھی ہمیں بتا دیجیے گا کہ 2028 تک اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹ ہونے پر سالانہ $2 ارب 80 کروڑ کی برآمدات متوقع ہے. میڈم یہ پروجیکشن ہے. ہاں, ریکوڈیک منصوبہ بیسیکلی چونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, بلوچستان گورنمنٹ کی جو مائن اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کو ڈیل کر رہی ہے. اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وہ لے گی, لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی کمپنی آ کے یہ کام کر سکتی ہے, لیکن اس کو اجازت دے گی پروونشل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اور جب دے دے گی تو یقیناً پہلے ایکسپلوریشن ہوگا, مختلف لوگ ایکسپلور کریں گے اس کو. ابھی یہ پروجیکشنز ہیں, سروے آف پاکستان کی بنیاد پہ پروجیکشن ہے کہ اندر جا کے جب آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ ریئل ٹائم کیا ہے. لیکن ابھی کچھ میڈیا رپورٹس بھی آئی ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 5 منصوبوں میں, جس میں چاغی, وزستان, گوادر اور بلوچستان میں جو ہے وہ منرل ریسورسز لمیٹڈ کے کاپر بلاکس پیش کیے جانے کا امکان ہے. تو یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری جب آئے گی تو ان شعبوں میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے, پالیسی میٹرز میں ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پہلے اس پہ پالیسی پہ فوکس کرنا ہے. یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ جتنا بھی مائن منرل ہے نہیں آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتے ہیں؟ میں اسی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز میں ڈی جی مائن منرل بھی رہا ہوں سندھ کا. یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں ہمیں باقی جو بھی باہر کی کمپنیوں کے لیے کوئی راستہ بنانا پڑے گا, کوئی رولز میں پروویژن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ جو ہے وہ فوسل فیول ہے, جو پیٹرول ہے, جو گیس ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. لیکن یہ جتنے بھی منرلز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سرفیس منرلز, یہ جتنے سرفیس منرل ہے از اے پروونشل سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو اس کو آپ بنائیں کہ بھئی پروونشل گورنمنٹ اس کو کیسے کرے گی, پروونشل گورنمنٹ سے کروائیں آپ, ورنہ یہ فرسٹریشن رہے گی. جو لوگ چلا رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی میرا سبجیکٹ ہے, آپ میرے بغیر کیسے کر رہے ہو. نہیں تو یہ جو منرلز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ اسی والے سے کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جا رہا ہے. منرل پالیسی بھی فیڈرل لیول پہ ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو بنا رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. میں نے 2-3 ایسی پالیسیاں دیتی ہیں جن کو ریلیونٹ نہیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا سے بات تو ان تمام چیزوں میں جو لوپ ہولز ہیں اور جو تمام صوبوں کو ملا کر بٹھا کر اسی والے سے تو یہ ایک امبریلا بنائی گئی ہے. میں ایک کہ اس پالیسی کے چھتری تلے جو یہ تمام اقدامات سب کی مشاورت سے لیے. ایک پالیسی بن رہی ہے ڈرافٹ پالیسی, اچھا, جو ابھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی جو ہمارے پاس ڈرافٹ آیا تھا. اچھا, اس میں بے پناہ غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کیپیسٹی ہے بنانے والوں کی, بھئی بات تو کرو, ہم سے بات کرو, ہمارے لاؤ میں کیا خرابی ہے پہلے یہ پوچھو ہم سے. چلیں, دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین یقیناً اس پر بھی کام ہو رہا ہے, اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ جو ہمارے 5 سیکٹرز ہیں جس میں مائنز اینڈ منرلز ہیں اس پہ بڑا فوکس بھی کر رہی ہے. کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, اپریل میں منرل کانفرنس بھی ہے. پاکستان کے معدنی وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہیں ہموار کر سکتی ہے. سب کو اس پہ سوچنا ہوگا. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.